अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज 8 मार्च है और आज का दिन जो है वो ख़वातीन का आलमी दिन है और ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। लेकिन आज पाकिस्तान में ख़वातीन की हालत ज़ार है क्या, और जो ख़वातीन का एक औरत मार्च अल मशहूर निकला करता था उसके साथ आज क्या हुआ, ये आपको तफसीलात बताते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त सिचुएशन है ख़ास तौर पर ईरान की और इज़राइल अमेरिका वॉर की, उसके अंदर एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया है जो तेज़ाबी बारिश का बाइस भी बन रहा है। इसके ऊपर भी बात करते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान ने फिर क्या डिसाइड किया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल जिसको कह लें आपके पॉइंट आ चुका है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज 8 मार्च है। 8 मार्च आमतौर पर ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बात की जाती है, राइट्स के लिए बात की जाती है। पाकिस्तान में ये दिन जो है हम देखते हैं कि मुनाफ़िकत का शाहकार बन जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो आते हैं, आके मैसेज करते हैं, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं, उनको सल्यूट पेश करते हैं, उनकी खिदमात को सराहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में ख़वातीन का रास्ता कैसे रोका जाता है, ये अब कोई ढकी छुपी बात है नहीं। सबसे पहले तो आज अगर आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल ख़वातीन की बात करें तो सबसे पहले तो जो रास्ता रोका गया है वो सियासी तौर पर ख़वातीन का रोका गया है, जिसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि इस वक्त 74-75 साल की हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं और स्टिल मतलब उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको 10-10 साल की ना सिर्फ ये कि सज़ाएँ दी गई, उनको बीच में किसी एक दिन भी ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया, बल्कि अब उनकी अपील को भी नहीं लगाया जा रहा लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये सूरत हाल है आपके यहाँ पॉलिटिकल ख़वातीन की। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि ज़ाहिर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कोई दहशतगर्द नहीं है, ना उनके कोई ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए रियासत की बेहिसी का कि 10-10 साल की सज़ा कई केसेस में उनको सुनाई गई है। और फिर ये एक मामला नहीं है, कई इस वक्त पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, पॉलिटिकल ख़वातीन हैं, उनको रूपोश होने पे मजबूर किया गया, जिसमें आप देख लें आलिया हमज़ा हैं, ज़रताज गुल साहिबा हैं, कमल शोज़ब साहिबा हैं, इन सबको 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं और ये लोग रूपोश हैं, सामने आके काम नहीं कर सकती। इसी तरह से सनम जावेद और फलक जावेद हैं, उनको जो है वो जेलों में दोनों बहनों को डाला हुआ है और दोनों बहनें जो हैं वो इस वक्त यानी उनकी ना अपीलें लगती हैं, ना उनके केसेस आगे बढ़ते हैं, किसी तरफ मामला भी नहीं लग रहा। और फिर यहाँ तक ही नहीं बल्कि कई आपको ऐसी ख़वातीन मिल रही हैं जो कि मतलब जिनकी आप स्टोरीज अभी सामने भी नहीं ला सकते, मतलब इस तरह की उनकी सिचुएशन है। तो ये आपने पॉलिटिकल ख़वातीन के साथ किया। गैर सियासी ख़वातीन में आप देख लें कि जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा को टारगेट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनका कोई कसूर नहीं बनता, कोई उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, लेकिन उनको बिला वजह सिर्फ इमरान खान साहब को तकलीफ़ देने के लिए उनको जेल में रखा गया है। इसी तरीके से अलीमा खान साहिबा हों, नौरीन खान साहिबा हों, उज़मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की तीनों बहनें, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, कभी उनको जेल में डाल दिया जाता है, कभी उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, कभी उनके ऊपर जो है वो घसीटा जाता है, कभी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, कभी कुछ। तो आप ये अब डेली बेसिस पे देखते हैं कि उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है, क्योंकि वो अपने भाई के राइट के लिए बात कर रही हैं। तो ये अब जो सिचुएशन है आपको बताती है कि पाकिस्तान में इस वक्त ख़वातीन की सूरत हाल है क्या। उसके अलावा आप देख लें हमारी मीडिया में जो ख़वातीन हैं उनके हालात वाक़यात आप देख लें। एक विक्टिम आपके सामने है कि वैसे ही ख़वातीन मीडिया में बड़ी कम जाती हैं और जो जाती हैं अगर वो खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं तो उसके बाद उनको घर बिठा दिया जाता है, आपका माशी इस्तेहसाल किया जाता है, आपको काम नहीं करने दिया जाता और फिर आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और ये मैं अकेली नहीं हूँ, इस तरह आपको कई और मिलती हैं। पारस जहाँ ज़ेब साहिबा हैं, जवेरिया सिद्दीक साहिबा हैं, कई और ऐसी ख़वातीन हैं जो कि आपको इस वक्त स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हालात हैं
پولیٹیکل خواتین کے، کھل کے بات کرنے والوں کے لیے، اور جو اپنے رائٹ کے لیے بات کرتی ہیں ان خواتین کے لیے. لیکن دوسری طرف آپ بڑی بڑی باتیں سن لیں، ان کے بڑے بڑے بھاشن سن لیں، وہ آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ جیسے ملک میں بڑا کوئی اچھا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے خواتین کو کہ وہ آگے بڑھیں یا وہ کوئی اپنا پارٹیسپیٹ کر سکیں ملک کی ترقی میں. لیکن صورتحال آپ کو اس کی بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے. اور تو اور عورت مارچ والی خواتین جو کہ بہت ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار رہتی ہیں، آج انہوں نے بھی عورت مارچ کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسلام آباد میں انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا. یعنی وہ جس کاز کے لیے نکل رہی ہیں کہ جی پاکستان میں عورتوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ جی بالکل اچھے نہیں ہیں. کیونکہ جی دیکھ لیں جو باہر نکل رہا ہے تو ان کو جو ہے اٹھا کے اریسٹ کر لیا گیا. اس میں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ بھی شامل تھیں اور باقی بھی لوگ. اب اس سے ویسے میں تو حیران ہوئی تھی کہ چلے شکر کریں کہ انہوں نے صرف آپ کو اریسٹ کر کے تھانے منتقل کیا ہے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ دن نکل جائے گا تو کل چھوڑ دیں گے یا شام کو تک چھوڑ دیں گے. ورنہ یہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو سیدھی گولیاں مار دی جاتی ہیں. تو شکر کریں کہ آپ کی جان بخشی ہو گئی ہے، صرف اریسٹ کرنے تک ہی رکی ہے اسلام آباد پولیس. باقی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عورت مارچ کے مقابلے میں جو حیا مارچ نکالا جاتا ہے، یہ بیسکلی وہ جامعہ حفصہ کی جو خواتین ہیں ان کی طرف سے نکالا جاتا تھا. تو ان کو بھی روکا گیا تھا پولیس کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ ان کو بھی روکیں. تو وہ پھر دونوں کو روکنے کے چکر میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ کہیں سے کوئی بھی آواز جو ہے وہ خواتین کی نہیں اٹھ سکی. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت مارچ والی خواتین ہیں، اگر وہ کوئی لبرل اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، یا اگر کوئی یہ حسان ہیں جو کہ حفصہ جامعہ حفصہ والی خواتین ہیں، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے حیا کو پریچ کرنا ہے، تو دونوں کو ان کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی طور پر اپنے نظریات کا جو ہے وہ پرچار کریں، اور جو وہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے ایک محفوظ انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس میں جو چاہے، اگر کوئی حجاب کرنا چاہے وہ حجاب کرے، اگر وہ نہیں حجاب کر رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کی آپ ایلیگیشنز بھی نہ لگائیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ جس کو اب یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قسم کا اظہار، چاہے وہ کسی بھی پرسپیکٹو میں ہے، لبرل پرسپیکٹو میں ہے، فیمنسٹ پرسپیکٹو میں ہے، کنزرویٹو پرسپیکٹو میں ہے، کسی بھی پرسپیکٹو میں ہے، بس وہ اظہار جو ہے وہ ٹوٹلی بند ہو گیا ہے، وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس وقت کی کہانی ہے پاکستان میں خواتین کی. اس کے علاوہ آج ویسے ذل شاہ جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی بھی آج برسی ہے، اور ان کا بھی قتل ایک معمہ بنا دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے پولیس کی حراست میں تھے، اور پھر جس طریقے سے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی مزید تحقیقات آگے نہیں کی گئیں، اور جس طرح سے اس کو بھی الجھایا گیا باقی تمام معاملات کی طرح. لیکن وہ جو ایک ملنگ سا آدمی تھا، اس کی جو موت کی تکلیف تھی وہ سب کو آج تک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایسے بے ضرر انسان جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو کسی بھی وجہ سے بے ایمانہ تشدد کر کے اگر مارا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بے حسی کا عالم ہوگا. تو بہرحال آج جو بس دن ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے. باقی جی جو اب بات کریں اگر کہ عالمی منظرنامے پر کیا کچھ آج ہو رہا ہے، تو جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس میں اب ایک مرحلہ آگے بڑھ رہے ہیں دونوں طرف سے لوگ. کیونکہ پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ایران کی طرف سے بھی میزائل وغیرہ فائر کیے جا رہے تھے وہ اتنے لیتھل نہیں تھے، جن کا بنیادی مقصد یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ ان کے جو ریڈار سسٹم ہے اور جو ان کے ایکسپینسو انٹرسیپٹرز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں یا ان کو ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم لیتھل میزائلز کی طرف بھی جائیں گے، جو کہ سپر سونک میزائلز ہیں، جو کہ بیلسٹک میزائلز ہیں، اور جو بہت زیادہ کئی گنا تباہی کر سکتے ہیں. دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے بھی جو اٹیک اب کیے جا رہے ہیں، اب ان کی طرف سے بھی بڑے لیتھل اٹیک کیے جا رہے ہیں. ابھی جو کل رات انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے، یہ ایران کی انہوں نے آئل کی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر اٹیک کیا. اب یہ بڑا خوفناک اٹیک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف یہی نہیں کہ مطلب کسی عمارت کو جلایا، بلکہ چونکہ وہ آئل کی تنصیبات تھیں تو اس کے بعد جو پورا ایک کلاؤڈ بنا آئل کا، اور جو اس کا جو بھی اس کا وہ مکسچر تھا، اس کے بعد پورا آسمان یکسر کالا ہو گیا، اور اس کے بعد اس میں سے کوئی بارش شروع ہو گئی. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تیزابی بارش. آج ویسے یہ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ اس پانی کو اپنی اسکن وغیرہ پہ نہ لگنے دیں، اس کو اوائڈ کریں، ورنہ یہ جلن اور ریش کا باعث بن سکتا ہے، جلانے کا باعث بن سکتا ہے. تو اب کلائمیٹ چینج والے پتہ نہیں ویسے کہاں ہیں، ان کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو اس وقت حالات ہیں، یعنی آپ اس طرح کے کیمیکلز اور جو آئل تنصیبات ہیں اس کو اٹیک نہیں کرتے.
کل انہوں نے ایک پانی کی جو سپلائی لائن تھی اس کے اوپر اٹیک کیا، جس کی وجہ سے ایران کے 30 جو دیہات ہیں وہاں پر پانی کی سپلائی متاثر ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جنگوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ طے شدہ اصول ہیں، قوانین ہیں جو کہ رائج ہیں کہ آپ یہ پانی کی تنصیبات کے اوپر یا آپ جو ہاسپٹلز اور سکولز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو آپ کی عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر آپ اٹیک نہیں کرتے. رہائشی جو یعنی علاقے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اٹیک نہیں کرتے. لیکن اب جس طرح کی ایک بن چکی ہوئی ہے ورلڈ آرڈر میں صورتحال، اب تو یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے اور پوچھنے والا نہیں. آپ دیکھیں، آپ اتنے دن سے یہ جنگ جاری، کدھر ہے اقوام متحدہ؟ کوئی آپ نے اجلاس دیکھا اس کا؟ OIC کدھر ہے؟ اسلامی ممالک کا اجلاس کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک اجتماعی آواز جو ہے وہ اٹھائی جا سکی تھے پیس کے لیے؟ اور آپ جن ممالک نے بھی ان کے اوپر دستخط کیے ہیں، کیا آپ یہ پوچھنے کے روادار نہیں ہیں کہ ہم تو یہاں پہ پیس کے لیے آئے تھے؟ آپ نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو سگنیچر کے بعد کیا ہے وہ یہ کہ ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دی. تو یہ بورڈ آف پیس تھا یا بورڈ آف وار تھا؟ کیا آپ نے آتے ساتھ اس کے اوپر، اور کیوں نہیں باقی جو ممالک ہیں وہ اس کے اوپر پریشر ڈال سکتے کہ بھئی ہم پھر اس پیس بورڈ سے بھی نکل جائیں گے اگر آپ جو ہے اس جنگ کو بند نہیں کرتے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک بے حسی ہے اور اس بے حسی میں تمام لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ اب حیرانی کی بات بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم غزہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر نسل کشی ہوئی تو تب نہیں کوئی بولا، تو پھر یہاں ایران میں وہ تو پھر بھی تھوڑا سا ایک آپ کہہ لیں کہ اپنا دفاع رکھتے ہیں، ان کی ایک پراپر فوج بھی ہے، ایک ان کا بڑا ملک ہے جس کے اندر ایک پراپر نظم و نسق ہے، ایک گورنمنٹ ہے، تمام چیزیں ہیں. وہاں غزہ میں تو ظاہر ایسی صورتحال نہیں تھی، تو وہ تو بالکل بیچارے نہتے تھے، بالکل ورنریبل تھے، تو ان کے لیے کوئی نہیں بولا. تو یہ تو پھر بیچارے کچھ نہ کچھ اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کون بولنے گا؟ کیونکہ وجہ وہی ہے، ہر کوئی اپنی جو ہے جان بچاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. صرف جان بچانا بھی چلے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ جان بچائیں اپنی، لیکن کم از کم اپنے فائدے کے لیے استعمال تو نہ ہو. یہاں تو وہ صورتحال ہو رہی ہے کہ مسلم کنٹریز باقاعدہ استعمال ہو رہی ہیں اپنے فائدوں کے لیے، اپنے گراجز نکال رہی ہیں. تو یہ ہمیں اب اس وقت نظر آ رہا ہے. ابھی تک یہ تھا کہ جو مسلم کنٹریز کی انسٹالیشنز تھیں امریکہ کی، اس کے اوپر ایران اٹیک ضرور کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان کنٹریز کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے. ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے کوئی سعودی عرب پہ حملہ کر دیا، بحرین میں کر دیا. ہم ان پہ نہیں، ہم ان ممالک کی ایمبیسیز یا جو امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں وہ بھی کرنا چاہتے، آپ خود ہی ان کو یوز نہ کرنا دیں تاکہ ہمیں نہ یہ کام کرنا پڑے. اب وہ یہ ممالک منع نہیں کر رہے، لیکن یہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ابھی تک کہ انہوں نے دوبارہ پلٹ کے ایران کے اوپر خود سے کوئی وار بھی نہیں کیا، کوئی حملہ بھی نہیں کیا. اب لیکن لگ رہا ہے کہ وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اب سعودیہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب اب آپ نے فردر کیا تو ہم بھی پھر جواب دینے کا سوچیں گے. اب قطر بھی یہ بات کہہ رہا ہے، UAE بھی جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ جی ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اگر ایسا صورتحال بنتی ہے کہ جہاں پر یہ ساری عرب کنٹریز مل کر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے گا کہ تمام مسلم ممالک جو ہے آپس میں ہی لڑ مریں. اور پاکستان یہاں پر کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ جو میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی وہ بڑی کروشل اور بڑی خوفناک خبر تھی، کیونکہ پاکستان کے لیے ایک سائیڈ لینا جو ہے وہ بڑا ہی کرٹیکل ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے. یہ بہت ہی جس کو آپ کہہ لیں ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ ہے. اور اس کے اوپر یہ اب کہا جا رہا ہے، ایک سعودی صحافی ہیں سعود حافظ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کل ملاقات ہوئی ایک دن پہلے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کی سعودی وزیر دفاع سے، تو انہوں نے اس میں انہیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اٹیک کرے گا ایران کو. اگر ان کی طرف سے فردر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان اٹیک کرے گا، یہ یقین دہانی انہوں نے کرا دی ہے. وہ یہ کلیم کر رہا ہے سعودی صحافی. اب سوال یہ ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کمیونیکیٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے سم ہاؤ اور دا ادر، کیونکہ یہ بات جو ہے کی گئی ہے سعودیہ کی طرف سے بھی کہ ہم بھی اب ریٹیلیٹ کریں گے. اور پاکستان میں بھی جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا یعنی ایران جو ہے وہ سعودی عرب پر حملے سے باز رہے، ورنہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے اس کے تحت وہ بھی جوابی اقدامات کا سوچ سکتے ہیں. تو اس کا جو ایک مطلب obvious مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے. اب یہ ایک جو ہے نا بڑا ہی خوفناک مرحلہ ہے.
میرے خیال سے تو کسی طرح بھی کسی حوالے سے بھی یہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس وار میں اس کے برخلاف کھڑا ہو جائے جا کے. کیونکہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا تو اس پوری جنگ سے کوئی لینا دینا تھا نہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی تو یہ جنگ نہیں ہے. تو پاکستان اگر یعنی ہمدردی رکھتا تو وہ ایران کے ساتھ رکھتا, وہ علیحدہ ایک کہانی ہوتی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان فریق تو نہیں ہے اس جنگ کا, تو آپ ایک نئی جنگ میں صرف اس لیے کود رہے ہیں یا کودیں گے اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سعودیہ نے کہا ہے, انڈائریکٹلی امریکہ کہہ رہا ہے, امریکہ کی وار ہے نا یہ تو, اسرائیل کی وار ہے, تو انڈائریکٹلی تو ہم ان کی وار میں شامل ہو رہے ہیں. تو ہم پرائی جنگ میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ جنگ میں شامل ہونا سوٹ کرتا ہے؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے جو ایران کی جنگ تو چھوڑیں, آپ افغانستان میں جب بھی پارٹیسپیٹ کیا, پہلے جہادی بنائے, اس کے بعد یہ مشرف کی جنگ میں ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے, تو اس کے بعد سے آنورڈز ہم نے اپنے ملک میں دہشت گردی کو جنم دے دیا. اتنے کہیں جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ میں لوگ مر گئے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اس جنگ کا کوئی فائدہ ہوا؟ ان جنگوں میں شامل ہونے کا ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ابھی وہ جنگ ہمارے گلے سے اتری نہیں اور آپ نئی جنگ جو ہے وہ اپنے گلے ڈال رہے ہیں. دوسری بات. تیسری بات, آپ کے ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اس کا کیا ایفیکٹ ہے؟ دیکھیں میں تو بڑی کھلی بات کر رہی ہوں نا, میں تو لگی لپٹی بات نہیں کری. میں تو بالکل 1% نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونا چاہیے, وہ بھی ایران کے اگینسٹ. اس لیے کہ آپ کے جو اس وقت ملک کے اندر قوم کے جذبات ہیں وہ کیا ہیں, وہ کدھر کھڑی ہے؟ قوم تو بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی ایران کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے تو ایک بندہ بھی نہیں ملتا جو یہ کہے کہ جی ایران کو صحیح مار پڑ رہی ہے. ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو آپ اپنے تمام تر لوگوں کی رائے کے مخالف جا کر فیصلہ کر رہے ہیں, تو آپ کی انٹرنل جو یونٹی ہے یا قومی یکجہتی ہے اس کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے؟ اس میں صرف شیعہ مسلک کی بات نہیں کری, اس میں سنی اور شیعہ دونوں شامل ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور جن کا یہ سمجھنا ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس جنگ میں پاکستان کو اگر تو ساتھ دینا ہی تھا تو ایران کا ساتھ دینا تھا, اور اگر آپ بہت پرابلم میں تھے تو آپ نیوٹرل رہیں. لیکن یہ تو لوگ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ آپ ایران کے اوپر جا کے اٹیک شروع کر دیں. اور پھر چوتھی بات, آپ اٹیک کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو کوئی پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے, تو وہ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. پھر اس صورت میں آپ کے لیے کیا سچویشن بنے گی یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی جو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ وہاں پہ مزید اگر فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جناب جو آپ کے یہ اسرائیل کے امریکن ٹروپس ہیں وہ کسی طرح بھی وہاں پر آ کر اپنا کوئی اثر و رسوخ رکھ لیں, تو وہ کیا پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے؟ اور آپ ایک ایسے کیمپ میں شامل ہو گئے اسرائیل اور امریکہ کے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور رشیا کے اگینسٹ ہے. ادھر آپ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بناتے ہیں چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ جو کہ اب آپ کی تقریباً پیچھے ہٹ چکی ہے, اور رہنا آپ نے ان کے ریجن میں ہے لیکن پارٹنرشپ آپ جا کے ادھر بنا رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی سفارتی پالیسی ہے؟ یہ کوئی بات سمجھ نہیں لگ رہی. آپ اپنی جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, آپ اپنی نیبر کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. یہ کس قسم کی خارجہ پالیسی ہے کہ ہم اپنی جو نیبر کنٹریز ہیں اس کے ساتھ ہم جنگیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم تجارت اور بارڈر بند کر رہے ہیں, اور جا کے ہم وہ 7 سمندر پار جو ہے ادھر جا کے ہم دوستیاں لگا رہے ہیں, اور وہ بھی ایک ایسے بے وفا قسم کے دوست سے جس نے کبھی آج تک پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو یہ ایک بہت کریٹیکل مومنٹ ہے, اور ایسے میں بجائے اس کے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے عوام کو لے کے کھڑے ہوں, اور عوام کو کھڑے لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ عوام کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے ساتھ آن بورڈ کرتے ہیں, اور عوام کی لیڈرشپ آپ کو پتہ ہے وہ اڈیالہ میں ہے. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک سیاسی ہارمنی پیدا کریں. یہ جو آپ نے اپنی انائیں رکھی ہوئی ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے آپ نے بلا وجہ عمران خان کو اندر قید کیا ہوا ہے, جو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک علیحدہ جنگ شروع کی ہوئی ہے اندرونی طور پر, یہ ختم ہونی چاہیے. بہت کر لیا بھائی, کیا حل حاصل کر لیا آپ؟
ادھر بھی آپ ناکام ہی ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو اس 4 سال کی طویل جنگ کا بھی. نہ اگلا ووٹ اس سے مس ہوا ہے، نہ لوگ اس سے پیچھے ہٹے. تو ادھر بھی آپ نے بلا وجہ اپنا منہ ہی کالا کیا ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس بات کو بھی ختم کریں. ایک پیج پہ آئیں، ملک کے لیے سوچیں، ملک کا بہتر فائدہ کریں، اچھے فیصلے کریں، بجائے اس کے کہ آپ نئے جھمیلوں میں پڑ رہے ہیں اور جس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا سوائے نقصانات کے. کوئی ایک فائدہ بتا دیں مجھے آپ اس چیز کا. ہاں یہ ایک ضرور اس میں بات ہے کہ جی اگر سعودیہ کے ساتھ ہم نہیں اچھا چلیں گے، سعودیہ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، وہ مانگ لے گا واپس، یا وہ تیل کی سہولت ہے اس پہ ہمیں وہ کرے گا. لیکن تیل کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایران کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ آپ کی تیل کی ایڈجسٹمنٹ بن سکتی ہے. لیکن اس میں پھر آپ کو ڈر یہ رہتا ہے کہ جی امریکہ ناراض ہو جائے گا. تو امریکہ راضی کر کے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ کوئی یہ تو سمجھا دے بھائی، سوائے اس کے کہ یہ ایک جو غیر قانونی اور ناجائز قسم کی گورنمنٹ ہے، اس کے اقتدار کو ایک دوام ملا ہوا ہے امریکہ کے آشرواد سے. اس کے علاوہ آپ نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ ملک کے لیے کیا فائدہ؟ حکومت کو تو چلیں فائدہ ہے کہ ان کو چلنے دیا ہے امریکہ نے، ملک کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں دیتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.